अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपको पता ही है पाकिस्तान के मामला किस तरह से चल रहे हैं, कश्मीर में क्या मामला चल रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए जैसे कि आपके इल्म है कि मैं जिनीवा जा रहा हूँ काफ़ी सालों से, और वहाँ पे मेरे एक बड़े भाई हैं शौकत कश्मीरी साहब, जिनसे हमेशा मैंने गाइडेंस ली है। उनकी नज़र जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पे साउथ एशिया के मामलात पे बहुत गहरी है, और कई दहाइयों से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से इस चीज़ में एक्टिव हैं, और उनके हवाले से कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है। शौकत कश्मीरी भाई, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। बहुत शुक्रिया जनाब। शौकत भाई इस वक्त जिनीवा में है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन चल रहा है, और वो वहाँ पे गूंजने वाली एक बड़ी आवाज़ों में से एक आवाज़ हैं, और पाकिस्तानी डायस्पोरा के हवाले से वो काफ़ी एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेश करते रहते हैं। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यूनाइटेड नेशंस के हवाले से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके चेयरमैन हैं शौकत भाई। और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जिनीवा में काफ़ी एक्टिविटीज़ करती रहती है। अभी भी जो सेशन चल रहा है वो 2 हफ्ते हो गए हैं। शौकत भाई की पार्टी के काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे स्पीचेस होती हैं यूनाइटेड नेशंस के मैन काउंसिल हॉल में, और साइड इवेंट्स होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले शौकत भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपके इस सेशन में एक्टिविटीज़ हैं, क्या कर रहे हैं? आरब भाई बहुत शुक्रिया दावत देने का। असल में यहाँ जिस जगह मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट नज़दीक है, तो इसलिए अक्सर जहाज़ों की आवाज़ भी बीच में आती रहेगी, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। तो जहाँ तक है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का ये 52 सेशंस है, और इसमें एज़ यूजुअल डिफरेंट आइटम एजेंडाज हैं जो डिबेट में आते हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के वो लोग जो इकोसाक स्टेटस की हमल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अक्रेडिट करती हैं, और इसी तरीके से हुकूमतें भी यहाँ मौजूद होती हैं। तो हमारा तो बुनियादी तौर पर एक तो साइड इवेंट है जो 22 तारीख को है, 22 मार्च को, और बाकी यहाँ एक प्रोग्राम भी हमने एक कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है जो 16 मार्च के हवाले से, चूँकि 16 मार्च को रियासत जम्मू कश्मीर का फाउंडेशन डे है। इस तारीख को रियासत जम्मू कश्मीर मार्ज़ वजूद में आई थी, तो जिसमें हम डिफरेंट डिग्नेटरीज़ को बुलाएंगे और वो इस दिन की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो हमारी तकरीबन साथियों की 5-6 इंटरवेंशंस हैं, ख़ास करके जो कश्मीरी डायस्पोरा से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशनों के भी, जैसे बलोच हैं, सिंधी हैं, पश्तून हैं, वो सारे भी यहाँ शिरकत कर रहे हैं, और उनकी इंटरवेंशंस भी हैं, साइड इवेंट्स भी हैं, और उनके डेमोस्ट्रेशंस भी हैं। तो इस एतबार से ये है कि ये सेशन एज़ यूजुअल बहुत एक्टिव है, और काफ़ी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, ख़ास करके जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ जमा होंगे, और अपनी अपनी कौमों के जो कज़िये हैं, जो मिज़रीज़ हैं, और जो बड़े पैमाने पे इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ़ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, उनको हाईलाइट करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल को कहेंगे कि वो इंटरवीन करें, और उन लोगों को जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का शिकार हैं, उनकी सेफ राही का इंतज़ाम करे, और एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशंस को देखे कि किस तरह
جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, جو ڈیفینڈرز ہیں, وہ کن کن مشکلات, کن کن تھریٹس کا انہیں سامنا ہے. تو اس لیے لحاظ سے یہ بھرپور پروگرام ہے. شوکت بھائی, یو این ایچ آر سی کی طرف اور پاکستان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آگے آتا ہوں. پہلے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 16 مارچ کو ریاست جموں اینڈ کشمیر بنی تھی, تو جی. اس سے پہلے ریاست نہیں تھی, اور کیا اس کے بننے کے حوالے سے کیا سگنیفیکینس ہے؟ دیکھیں, ریاست جو ہے وہ ایک لمبے عہد تک اسٹیٹ آف کشمیر رہی ہے, اور جس کی سرحدیں سکڑتی اور بڑھتی بھی رہی ہیں. کبھی کبھی تو وہ ملتان تک بھی اس کی سرحدیں تھی. اور پھر یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے مغلوں نے اس کو کنکڑ کیا, بعد ازاں پھر افغانی آگے احمد شاہ ابدالی کے دور میں, پھر سکھوں کا عہد ہے جب مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ہے وہ پنجاب کے کنگ تھے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک یہ علاقے جو ہے تقریباً 500 سال سے یہ اپنی آزادی کی جدوجہد کرتے رہے, لیکن آزادی انہیں نہیں مل سکی. البتہ ٹریٹی آف امرتسر کے نتیجے میں مہاراجہ گلاب سنگھ جو جموں کے رہنے والے تھے, انہوں نے یہ ایک ٹریٹی کر کے تو ریاست جموں کشمیر کا قیام عمل میں لایا, اور اس کی جو انٹرنیشنل بارڈرز تھی, یعنی کمال اس ٹریٹی کا یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی پہلی دفعہ اس کی ڈیمارکیشنز ہوئی کہ یہ ہے ریاست جموں کشمیر. تو اس دن کو ہم بناتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ریاست کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. اگرچہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انسانوں کی تخلیق تو کوئی 4000-5000 سال پہلے سے کشمیر کی ایک موجود ہے, اور یہ پہلے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی رہی ہیں, پھر ایک وفاق کے اندر بھی آئی ہیں, لیکن پہلی دفعہ جو اس کا نام پڑا ہے وہ جموں کشمیر پڑا ہے. ریاست جموں کشمیر, یا اس کو ریاست ہائے متحدہ تبت ہا کشمیر بھی کہا جاتا تھا. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلی آف کشمیر, جموں, لداخ, گلگت بلتستان, یہ سارے علاقے جو ہے وہ اس کے کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ تھے, جو بدقسمتی سے 22 اکتوبر کو پاکستان کے انویژن کی وجہ سے یہ تقسیم ہو گئی, اور لوگ اپنی شناخت کے لیے اور اپنی ریاست کی وحدت کے لیے جو ہے کہ یہ جو تقسیم کی ایک خونی لکیر سینے پہ کھینچی ہے, اس کو ختم کر کے تو لوگ آپس میں پھر جو ہے ریاست کے جو باشندے ہیں وہ مل پائیں. تو یہ جدوجہد جاری ہے. اس کی کئی ایک شکلیں ہیں, کئی چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اوورآل اگر آپ یہ خواہش دیکھیں تو ریاست جموں کشمیر کے ہر کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ میں یہ خواہش موجود ہے کہ ہم ری یونائٹ ہوں, ہماری وحدت بحال ہو, اور ہم کوئی بھی فیصلہ کریں تو یونائٹڈلی کریں. شوکت بھائی, یونائٹڈ نیشنز میں آپ اتنے عرصے سے جاتے ہیں اور اتنا ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس سے اثر پڑتا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں جو کشمیر کی موومنٹ ہے اور جو ساری چیزیں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, یقیناً جو ہے وہ آپ کے پاس ایک واحد یہ ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا, جہاں آپ اسٹیٹس کو جواب دہ بناتے ہیں. آپ کی انٹرونشنز سنی جاتی ہیں جو اسٹیٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, انکلوڈنگ پاکستان اور انڈیا. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے یونائٹڈ نیشنز کا ایک اپنا پروسیجر ہے کسی اسٹیٹ کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے. جیسے ابھی یو پی آر ہے, تو یو پی آر میں ایک اسٹیٹ اپنی ساری پروگرس جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں سبمٹ کرتی ہے, اس پہ پھر کوسچن اٹھتے ہیں, اور پھر اسٹیٹس اپنی اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے ہیں کہ کن کن فیلڈز کے اندر بالکل ہی کچھ نہیں ہوا, اور پھر اسٹیٹ کو وارن بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان فیلڈز کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ریفارمز لانی ہیں, تاکہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں وہ بلا امتیاز رنگ, نسل, مذہب, عقیدہ, علاقہ, زبان وہ انشور.
शौकत भाई, आपका बेसिकली ताल्लुक पी ओ के से है, जिसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, जी और आपके स्ट्रगल का आगाज भी उधर ही से हुआ। आपको वहां पे गिरफ्तार भी किया गया, बल्कि किडनैप किया गया, और आपको आइसोलेशन में और आपके साथ वहां पे इंसानियत सोच सलूक होते रहे। क्या सिचुएशन है करंट आज़ाद कश्मीर या पीओके की? वहां पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या पोजीशन है फिल वक्त? देखिए जनाब, आप अगर ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल लें, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे सिंध है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, या इंक्लूडिंग पंजाब, तो जहां पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पे पाकिस्तानियों के ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही है, तो आप पेरीफेरी में रहने वाले लोगों के जो टोटली आइसोलेशन में है, जहां कोई टूरिस्ट भी जो है वो प्रायर परमिशन ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री के, अगर उसके पास पाकिस्तान का वीज़ा है भी, तो वो उस इलाके के अंदर इंटर नहीं हो सकता। कोई इंटरनेशनल मीडिया की एक्सेस नहीं है, और जो लोकल जर्नलिस्ट हैं वो ऑलवेज अंडर थ्रेट रहते हैं। उनको तो बस एक ही चीज़ कही जाती है कि आपने पाकिस्तान से वफादारी और दो कौमी नज़रिए का ही प्रचार करना है, और उन सारी कुव्वतों को मार्जिनलाइज रखना है जो दो कौमी नज़रिए को नहीं मानते, टू नेशन थियरी को नहीं मानते, या सेकुलर हैं। तो उस एतबार से तो बड़े पैमाने पे विक्टिमाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन तो बरसा बरस से चल रही है। अलबत्ता यूनाइटेड नेशंस देखिए इस खिते में इंसानी हुकूक के हवाले से कोई वॉइस थी ही नहीं, क्योंकि एक सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल की हुई है पाकिस्तान ने, उसके वज़रा और उसके ओहदेदारान वो सारे आके दुनिया भर में दौरे करके तो वो तो श्रीनगर की बात करते हैं और इधर का सब अच्छा अच्छा ही बताते हैं। अब यकीनन जो जो जैनमन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, उनको तो ये एक्सेस हासिल नहीं है। अगर मैं भी जलावतन ना होता तो शायद हमारी वॉइसेस उधर ही दब के रह जाती। मेरा क्या कसूर था कि मुझे 2 दफ़ा किडनैप किया गया और 8.5 मंथ आई वाज फेसिंग परसिक्यूशन एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और फिर मैंने जो आज़ाद कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को बाकायदा दरख्वास्त की, पिटीशन दायर की कि मुझे क्यों किडनैप किया गया है। इसकी वजूहत जो है वो कोर्ट के सामने पाकिस्तान की एजेंसियां बताएं। और जय साहब कहते हैं, पहले तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। मैंने कहा ऐसा नहीं होता ऐसे कामों में। मजहब दुनिया में अदालतें लोगों को इंसाफ देती हैं। हाँ, जब जजेस कंप्रोमाइज कर जाएं तो फिर तो ऐसा ही होता है, फिर लॉलेसनेस होती है। और जब रूल ऑफ लॉ को आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगी अदालतें, तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो खैर उन्होंने कहा कि जी वो मैं तो क्या कर सकता हूँ। उन्होंने अपनी मजबूरी इज़हार किया, बल्कि अपनी किताब में जब उन्होंने रिटायर होने के बाद किताब लिखी, उसमें एक चैप्टर कोई 4-5 पेजेस उन्होंने मुझ पे भी लिखे और कहा कि वो आए, उन्होंने बयान दिया। तो कहने का मतलब यह है कि जब मुझ जैसा आदमी जो ज़माना तालिब इल्मी में एक कोई अननाउन नहीं, बल्कि मैं मारूफ स्टूडेंट लीडर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी का, और शायद ही पीओके का कोई कॉलेज, कोई इलाका ऐसा हो जिसमें मैंने जाके तकरीरें ना की। और हमारी तकरीरें कोई लोग कोई ऐसी नहीं थी कि जो लोगों को वायलेंस पे उकसाती थी, बल्कि जो वायलेंस था उसके खिलाफ हम पीस रैलियां करते थे। जो थियोफाशिज्म की एक यलगार जो है वो अंडर द पैटर्नेज ऑफ पाकिस्तान थी, उस थियोफाशिज्म को हम चैलेंज कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हमारी स्टेट पहले से तकसीम है और ये एक कसीरुल मजहबी रियासत है। इस रियासत के अंदर जिन लोगों को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो चाहे हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, ये सब वो तंजीमें जो हमारी स्टेट की तकसीम की लकीरों को और ज़्यादा गहरा कर रही हैं। चूँकि हम कसीरुल मजहबी रियासत है, हमारी रियासत में
ہندو ہیں، ہماری ریاست کے اندر جو ہے وہ بدھ ہیں، ہماری ریاست کے اندر سکھ ہیں، مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں. تو اس ریاست کی جو سالمیت ہے وہ تبھی برقرار رہ سکتی ہے کہ جب ہم جیو اور جینے دو اور ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کریں کہ وی آر آل ایکول سٹیزن. اور یہ جو آپ اسلام کے نام پہ ہماری سوسائٹی کو مزید بروکن کر رہے ہیں، کمیونلائز کر رہے ہیں اور ایکسٹریمزم کو فروغ دے رہے ہیں، ریڈیکلزم کو فروغ دے رہے ہیں، یہ کشمیر کے کاز کو، کشمیریوں کے کاز کو، کشمیر کی ہیومینٹی کو سرو نہیں کرتا، بلکہ یہ ان کو سپریس کرتا ہے. اور آپ نے 3 وارز جو ہے وہ ہم پہ مسلط کی. آپ نے 22 اکتوبر کو، پہلے آپ نے 13 مارچ کو ایک اسٹینڈ سٹل اگریمنٹ کیا اور اسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے ٹرائبلز اور ریگولر آرمی ٹروپ بھیجے، جس کی وجہ سے ہمارے جو سن آف سائل تھے، محض عقیدے کی اختلاف پہ آپ نے ان کا قتل کیا، ان کو مارا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ یہاں اس علاقے کو چھوڑ دیں. اور وہ بیچارے جو ہے نا، کچھ لوگ جان بچا کے جو ہے نا مختلف پگڈنڈیوں کے ذریعے سیف پلیسز پہ چلے گئے، جو ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں جو انڈر انڈین ایڈمنسٹریشن ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ایکٹ ہم پہ رول کر رہا ہے جس ایکٹ کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وہ جو ٹورسٹ ریزورٹس تھے ان پہ بھی فوج نے جو ہے وہ قبضہ جما لیا. اور جنگلات کی پوری دنیا میں انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں اتنے کہ بھائی انوائرمنٹ گلیشیئرز جو ہے وہ پگھل رہے ہیں سی پیک کی وجہ سے. مزید جو ہے وہ آپ اس پر کتنے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ فلڈ آتے ہیں، موسم چینج ہو رہے ہیں. اور ہمارے ہاں دنیا جو ہے وہ ریفارسٹیشن کر رہی ہے کہ اگر کہیں فارسٹ کسی وجہ سے جو ہے وہ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ جائیں تو وہاں دوبارہ درخت لگائے جائیں. لیکن ہماری تو جنگلوں کی زمین فوج کو الاٹ کی جا رہی ہے، مظفر آباد کے اندر، راولہ کوٹ کے اندر، مختلف جگہوں کے. اور ساتھ میں اب ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ بھی جنگل کی زمینیں استعمال میں لائی جا رہی ہیں، جس سے انوائرمنٹ جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں چونکہ سول سوسائٹی بہت کمزور ہے، اور آپ یہ دیکھیے پاکستان کی صورتحال دیکھیں کیا لالسنس ہے. کوئی کورٹ اگر کسی کو جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو گرفتار کر کے ہماری عدالت میں پیش کرو، لیکن آپ کے پاس اگر 10 لوگ زیادہ ہیں تو آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے. اور کئی ایک جو تجزیہ نگار ہیں، جو ریسرچ اسکالرز ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے، اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس نے بیلکنائز ہونا ہے. اس میں اب وہ پوٹینشیل رہا نہیں کہ ایز کنٹری یہ سروائیو کر سکے. یہ کوئی میں اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ پاکستان کے حالات ہیں جن حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ہی دانشور جو ہے وہ اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان ول ناٹ سروائیو. شوکت بھائی، پاکستان کے حوالے سے آگے کافی آپ سے ڈسکشن کرنی ہے. میں ذرا اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہم نے کچھ لائکلی مائنڈیڈ پیپل نے ایک آرگنائزیشن لانچ کی ہے، ایشین ہیومن رائٹس فورم، اور اس میں ہمارا فوکس ہوگا ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کے ہیومن رائٹس کے ایشوز. یہ اس کی ویب سائٹ ہے اور اس کا ایک نیوز لیٹر منتھلی ہوگا جس میں ہم مختلف ایشوز پہ بات کریں گے. پہلا نیوز لیٹر اس کا مارچ کا ایشو ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے کچھ اسٹوریز ڈالی ہیں. اس کے علاوہ اب دوسرا ایشو جو آئے گا وہ بلوچستان اسپیسیفک ہوگا اور اس میں بلوچستان پہ فوکس کیا جائے گا. شوکت بھائی، پاکستان کے حوالے سے آپ نے ایک بات کی ابھی کہ پاکستان کا اب بالکنائزیشن ہوگا، اور یہ ظاہر ہے آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہماری خواہش نہیں ہے. ہم کیوں چاہیں گے کہ پاکستان ٹوٹے؟ لیکن بہرحال پاکستان توڑنے کے پیچھے اس کے ایکچوئل رولرز ہیں جو بیک گراؤنڈ میں سے پاکستان کو رول کرتے آئے ہیں. پاکستان کی پالیسیز ہیں
آپ دیکھتے ہیں کہ بالکنائزیشن یا پاکستان کا ڈسممبرمنٹ نیئر فیوچر میں کہ بہت دور ہے ابھی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ایشین فورم کی، جس میں آپ نے ایک بلٹن بھی نکالنے کا پروگرام کیا ہے منتھی کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پہلے ہی یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آئے درست آئے، رائٹ ڈائریکشنز پہ یہ سٹیپ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو زندہ دکھ ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، اور وہ لوگ جن کو ٹوٹلی میڈیا جو ہے وہ اگنور کرتا ہے، اور ان کے جو مشکلات ہیں، ان کی جو مسائل ہیں، کس طرح کی ان کو تھریٹیں ہیں، اور لینگویجز کے حوالے سے کون سی زبانیں جو ہے وہ ڈائنگ لینگویجز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت رائٹ ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے، اور اس پہ میں آپ کو یہ انیشیٹو لینے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا اس حوالے سے۔ تو جہاں تک آپ نے کہا کہ دیکھیے پاکستان کی جو صورتحال ہے پولیٹیکلی، تو کمپلیٹلی پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو چکا ہے، ایک افراتفری، ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس کی کسی جگہ پہ بھی کوئی ریٹ نہیں ہے، اور گنڈا گردی اور افراتفری جو ہے وہ ہر جگہ نظر آ سکتی ہے۔ کراچی سے لے کے خیبر تک آپ دیکھیں تو کہیں بھی کسی بھی انسان کو، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے وہ انسانی حقوق کے کسی پلیٹ فارم پہ ہے، چاہے وہ رائٹر ہے، چاہے وہ صحافی ہے، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، وہ ان سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج کل جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہے، جس فوج کے گن پاکستان کا میڈیا اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو فورس کیا جاتا تھا کہ آپ اس کی ہمیشہ تعریف میں رتب اللسان رہیں، تو کس طرح اس ملک کی بہو بیٹیوں کو گندے مقاصد کے لیے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ جا کے ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات بنائیں اور ویڈیو وہ کریں۔ یہ چیزیں اب ساری باہر آ چکی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کرنے والوں کے خلاف کوئی مؤثر آواز نہیں ہے، اور پاکستان کی جوڈیشری تو ڈے فرسٹ سے ہی کمپرومائز ہے، اور یہ تو بڑا پرانا مقولہ ہے کہ آرمی کا اور جوڈیشری کا ایک الائنس ہے، اور جو بھی ڈائریکشنز ان کو دی جاتی ہیں ججز کو، وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹیں ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں جو اس سرزمین کو از پراکسی کے طور پر، لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے یا پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی اور اس کی پالیسیاں بنانے والے جرنل جو ہے، انہوں نے خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنے کے لیے ایک سہولت کار کا فرض منصبی نبھایا ہے، جس کی وجہ سے آج افغانستان کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، تو ہر جگہ جو ہے یہ جو غربت ہے، یہ جو جہالت ہے، یہ جو مارا ماری ہے، یہ جو ایک دوسرے کے کن پٹیوں پہ بندوقیں تانے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب ہیں کس کے لاڈلے ہیں؟ یہ پاکستان کی آرمی کے جنرلوں کے۔ اب تو یہ جو ٹی ٹی پی ہے، اس کے حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں، کس طرح پروکسی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، ملیٹنٹ پروکسی آرگنائزیشنیں بنائی جاتی ہیں، اور مخالفین سے مراد وہ مخالف نہیں، بلکہ وہ لوگ جو وہاں انسان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں، امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی زبان بندی کے لیے خود بھی لوگوں کو کڈنیپ کر کے، جس کو ہم انفورس ڈس اپیئرنس کریں، جو پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، اور یہ اتنا انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیے کئی لوگ جو اس عمل سے گزرے نہیں ہیں، ان کو احساس نہیں ہے
کہ وہ جس گھر کا ایک فرد جو ہے وہ اغوا ہو جاتا ہے اور اس کے ویئر اباؤٹس کا بارے میں اس کی فیملی کو کوئی آگاہی نہیں ہوتی. ان پہ ہر صبح ایک امید ہوتی ہے اور ہر رات جو ہے وہ ان پہ ایک قیامت ہو. تو اس حال میں اگر آپ خود، چونکہ میری فیملی اور میں خود اس عمل سے گزرے ہیں، تو اس لیے مجھے احساس ہے کہ وہاں لوگوں کی کیا حالت ہوگی جن کے پیارے جو ہے وہ انہوں نے اغوا کر کے ایسے ایسے ٹارچر سلوں میں رکھے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کھانا دیا بھی جائے تو آپ خود بھی نہیں کھا سکتے. خوف کے ایسے سائے ہیں. اور جس ملک کے بارے میں ہر کوئی یہ یقین کرتا ہو کہ یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے، یہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہاں کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، تو وہاں تو یہ خوف جو ہے وہ اور بھی بڑھ جاتا ہے. کراچی کی ایک 80 سال کی خاتون نے کینیڈا میں اسائلم لی اور اس نے ایک کتاب لکھی موت کے سائے. تو اس نے کہا کہ مجھے اس عمر میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے اس طرح لگتا تھا کہ ابھی کوئی مار دے گا، ابھی کوئی مار دے گا. تو میں اس کرب سے نکلنے کے لیے یہاں آئی ہوں. مجھے یہاں کوئی اور کچھ نہیں چاہیے، جسٹ میں اپنے گھر سے باہر نکلوں تو مجھے یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو. کل ہی ایک بچہ آپ دیکھیے، وہ جو ذلے شاہ ہے پی ٹی آئی کا کارکن، اب اس پہ کیا کیا سٹوریاں آ رہی ہیں، لیکن فیکٹ کہاں ہے؟ آپ گاڑی کو تو کیمرے کے ذریعے دکھا رہے ہیں کہ یہ اس کو باڈی کو لے کے ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، لیکن آپ وہ جگہ نہیں بتا رہے ہیں جس جگہ پہ یہ حادثہ ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا مصحف ہوا ہے. تو بھائی وہاں تو اگر تھانے میں آپ ہوں تو آپ ہاتھی کو جو ہے وہ مرغا کہہ سکتے ہیں اور مرغے کو آپ ہاتھی. اس لیے کہ ٹارچر جو ہے وہ ایک انسان جبلی طور پر بہت نازک طبع ہے. اس کی طبیعت جو ہے وہ ٹارچر سہنے کی نہیں ہے، لیکن حالات کا جبر میں آپ کو یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے اور پھر زندہ بھی رہنا پڑتا ہے اگر آپ کو زندہ چھوڑ دیا جائے تو سو دیٹ پاکستان کی صورتحال اس وقت تو صرف یہ ہے کہ یعنی اندرونی حالات جو ہے وہ پاکستان کے ایسے ہیں کہ آج پاکستان بیسیکلی ہے نہیں. اب چونکہ جو گرد و نواح کے حالات ہیں، جو ملک ہیں، ان کو ابھی سوٹ نہیں کر رہا ہے کہ ایک ملک ٹوٹے اور اس کا ملبہ جو ہے وہ ساری پڑوسیوں پہ پڑے. تو سوال اتنا سا ہے، اور لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے. ہر قوم اور قومیت کے اندر کوئی یونیفائڈ لیڈرشپ نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ بنگالیوں کے پاس شیخ مجیب الرحمان کی ایک یونیفائڈ لیڈرشپ تھی، تو انہوں نے 25 سال کے بعد ہی اپنا ملک آزاد کروا لیا، ان سے علیحدگی لے لی. شوکت بھائی بالکل آپ نے صحیح صورتحال کی تصویر کشی کی ہے. عزیز دوستوں، آپ سب بھی شوکت بھائی سے سوالات کرنا چاہیں گے. شوکت بھائی کی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس ریجن کی ساری پولیٹکس پہ ایک امپارشل نظر ہوتی ہے اور وہ کسی کے برا لگنے کے اچھا لگنے کے لیے بات نہیں کرتے، وہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو آپ لوگ اپنے سوالات لائیے تو میں آپ کے سوالات رکھوں گا. یہ پہلا سوال آیا ہے لکشیہ اروڑا سے. After seeing so many videos, I don't want POK to be a part of India for at least 10 years. آپ کیا کہیں گے شوکت بھائی؟ کسی کی خواہش کے بارے میں تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی او کے کو بھارت میں ملنا نہیں چاہتے، یہ کیونکہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پی او کے میں اسلامک ریڈیکلائزیشن کچھ زیادہ ہو گئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ اروڑا صاحب کی کیا خواہش ہے کیا نہیں خواہش ہے، یقین حالات کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک پولیٹیکل انٹیٹی ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے،
لہٰذا یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی اور فرد کی خواہش کے تابع تو نہیں لوگ رہتے، تو ان کی خواہش، ان کے کنسرن جائز ہو سکتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں کہ ان کی خواہش کو اپوز کروں. विजेंद्र सिवान जी पूछते हैं, नमस्ते आप दोनों को. शौकत साहब, मैंने नोट किया है कि पीओजेके और पीओजीबी की यंग जनरेशन को जम्मू कश्मीर में हो रही डेवलपमेंट की जानकारी नहीं है. अगर उनको वीडियो बनाकर शेयर किया जाए तो कैसा रहेगा؟ آپ ضرور کریں. جانکاری کی ان سے صرف میں اتنی سی گزارش کروں گا کہ اپنے حصے میں جو ہے نا ذرا الیکشن کروا دیں تو اس کا امپیکٹ زیادہ پڑے گا بنسبت اس کے کہ وہ ضیاء الحق کی طرح مطلوبہ نتائج کا انتظار کریں. تو انڈین ڈیموکریسی کا پھل ان تک پہنچائیں. وہ میسج زیادہ وزنی ہوگا، زیادہ امپیکٹ کریٹ کرے گا، ایک ڈیموکریٹک انڈیا کا ایک زیادہ دوسرے علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہوگا. جی بالکل، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے انڈیا، تو جموں اینڈ کشمیر میں بھی ڈیموکریسی لانی چاہیے اور الیکشن ہونے چاہیے. لداخ میں بھی الیکشن ہونے چاہیے. جی ڈی کے ڈی جی پوچھتے ہیں کہ دیر ول بی اے لائن ریٹن ان ہسٹری دیٹ دیر واز اے لینڈ فار سم ٹائم نون ایز پاکستان. یہ ان کا تبصرہ ہے، کوئی سوال نہیں ہے. عزیز دوستوں، کوئی سوال اگر آپ ہیں تو ضرور سامنے رکھیے گا. شوکت بھائی، آج کل ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ کمانڈرز ہیں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز چلاتے تھے یا جن کو جہادی آرگنائزیشن کہا جاتا ہے پاکستان میں، وہ جموں اینڈ کشمیر میں کافی چلاتے تھے چیزیں. اب وہ مارے جا رہے ہیں، جیسے خالد رضا کراچی میں مارے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ رو کا کام ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا کام ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس کی جنگ ہے. آپ کی اس بارے میں کوئی ریسرچ ہے؟ میرے خیال میں یہ آپسی لڑائیاں ہیں، ایسے ہی جیسے وہ جو ایک ہوتے تھے کرنل امام، تو وہ آپسی لڑائی کا شکار ہوئے. اور یہاں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جنرلوں کے درمیان چھینا جھپٹی کا عمل تو جاری ہے. اور اب تو ساری چیزیں، سارے حقائق جو ہے وہ سامنے آگے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو آئی ایس آئی کے چیف تھے، وہ کس طرح جو ہے وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنوں کو فیڈ کرتے تھے اور کس طرح ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. تو ان کے اپنے ذاتی مقاصد بھی ہیں نا پاکستان کے اندر. تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل تک جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ پاکستان میں کیا اچھل کود نہیں ہوئی ہے، اور الٹیمیٹلی کچھ کمپرومائزز جو ہے وہ جو اپائنٹنگ اتھارٹی تھی ان کو کمپرومائزز کرنے پڑے. تو شوکت بھائی، یہ جو آپ نے بتایا جو کمانڈرز کے حوالے سے، ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، میں بھی کشمیری گروپس کا حصہ ہوں، واٹس ایپ پہ اکثر خبریں آتی رہتی ہیں. یہ ریسنٹ میں کافی کشمیری نوجوان پی او کے میں مارے جا رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کسی نے تصویر لگائی تھی کہ ہمارا ایک اور جوان شہید کر دیا گیا. یہ سلسلہ عارف شہید کے زمانے سے شروع ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے، پی او کے میں یہ ٹارگیٹڈ کلنگ چل رہی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو بھی نوجوان پبلک کو آرگنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ وہ ٹارگیٹ میں ہوتے ہیں اور موقع پا کے ان کو مار دیا جاتا ہے. اور وہ اس طریقے سے مارا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ورثہ بھی جیسے ذلِ شاہ کے قتل پہ والدین بھی ابھی تک کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پائے کہ پولیس نے مارا ہے یا کسی اور پرائیویٹ گروپ نے مارا ہے. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، نیلم میں ہو رہے ہیں، اس میں کئی لوگوں کو جو کڈنیپ ہیں، جن کے حوالے سے جو ہے وہ ورثہ بھی اتنے وہ دباؤ میں ہیں کہ وہ اظہار بھی نہیں کر سکتے اس کا. تو ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان اور پی او کے میں بہت ہی خراب صورتحال ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. اور گلگت میں بھی لینڈ گرابنگ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے. ایک خالصہ ایکٹ لائے ہیں
جس کے تحت وہ ساری جو لوگوں کی دیش حملات ہوتی تھی. دیش حملات اصل میں مہاراجہ کے دور میں کچھ وہ زمینیں جو مقامی لوگوں کے ساتھ لگتی تھی، جنگلات کی زمینیں ہوتی تھی، اس کو خالصہ سرکار کہا جاتا تھا. تو اس میں سے کچھ ایریاز جو ہے وہ ایک پورے اس کمیونٹی یا ایک علاقے کے، جیسے کوئی گاؤں ہے تو اس گاؤں کے لیے وہ مختص ہوتے تھے، جو کسی فرد واحد کو الاٹ نہیں ہو سکتے تھے. کوئی طاقتور اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا تھا. وہ صرف اجتماعی چراگاہیں ہوتی تھی جس میں لوگ اپنے مال مویشی کو لے جاتے تھے. اب تو وہ جناب الاٹ کیے جا رہے ہیں، جو ہے وہ انفلوئنشل لوگوں کو، باہر کے لوگوں کو. اسٹیٹ سبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں تو انہوں نے 54 سے ہی ختم کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو کچھ چھوٹا موٹا تحفظ تھا تو وہ بھی نہیں رہا. لیکن اس وقت چونکہ ظاہر ہے کہ گلگت بلتستان میں آج بھی جو زندگی کی جو سہولتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تو عام آدمی تو انٹرسٹڈ نہیں ہے وہاں جا کے زمین لینے. لیکن اب جب سے یہ سی پیک کا ایشو ہوا ہے تو کافی زیادہ وہ لوگ انکلائن ہیں وہاں زمینیں ہتھیانے یا خریدنے کے لیے. تو اب ایک ایکٹ کے ذریعے، یعنی کئی زمینیں جو لوگوں کی اجتماعی مفاد کے لیے مہاراجہ کے دور سے چلی آ رہی تھی، وہ اب انڈیویجلس کو الاٹ کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں بہت بڑی ایک تحریک بھی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا جو طوفان ہے، تو اب جس علاقے کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی اور ان کی روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور روزگار بھی نہیں ہے، تو ایسے میں اس مہنگائی کا یہ لوگ کیسے سامنا کریں گے؟ تو یہ ایک طرح کی، جیسے مظفر آباد میں ہے، جب انہوں نے 2 دریاؤں کا رخ تبدیل کیا اور ایک ٹنل کھود کے، تو ٹنل کھودنے کی وجہ سے جو اپریرین پارٹ تھا، یعنی پہاڑوں میں، یہ تو پورا علاقہ ہی پہاڑی علاقہ ہے، تو وہ پانی جب اوپر سے غائب ہو گیا تو ان سرچ آف واٹر لوگوں کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے. کوئی آپ کو لاٹھی نہیں چلانی پڑے، ڈنڈا نہیں چلانا پڑا، بلکہ اب ظاہر ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہے نا مال مویشی رکھتے ہیں، نہ ان کے لیے پانی ہے، نہ خود کے لیے پینے کا پانی ہے، تو وہاں کیسے زندگی کو گزار سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے وہاں ایک بہت پاپولر نعرہ ہے کہ وسائل ہمارے قبضہ تمہارا، دریا ہمارے قبضہ تمہارا، ریاست ہماری قبضہ تمہارا، نہ منظور نہ منظور کہ یہ بجلی ہماری قبضہ تمہارا. تو آزاد کشمیر کی تو جو گورنمنٹ ہے وہ تو ایک نمائشی گورنمنٹ ہے جس کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں تو 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے تو اپنے اپنا مطالبہ رکھنے کے پوزیشن میں آگے. اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے خاص کر کے فنڈز کے حوالے سے تو وہ اس ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں. پی او کے اور گلگت بلتستان 2 واحد ایسی کالونیاں ہیں کہ جہاں کا جو وہ وزیر ہے، مشیر ہے، سو کالڈ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. شوکت بھائی، سواروپ سیٹھی صاحب پوچھتے ہیں کہ سر یور اوپینین اباؤٹ چائنیز انوالومنٹ ان گلگت بلتستان اینڈ اٹس ہسٹری اباؤٹ شاکشم ویلی، ہاؤ پاکستان can claim about Jammu and Kashmir if they already compromised land of Kashmir to China in Shaksham Valley. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو 1948 میں جب ان ایریاز پہ قبضہ ہوا پاکستان کا تو انہوں نے شمشاد ویلی جو ہے وہ گفٹ کر دی چائنا کو ان دی نیم آف چائنا پاک فرینڈشپ کے، اور نام لگایا کہ ہم جی کوئی سرحد ٹھیک کر رہے ہیں، باؤنڈری. اور ڈیفینیٹلی وہ تو ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، اور ہم تو اس مطالبے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے کہ وہ چائنا نے اللیگلی آکوپائڈ کیا ہوا ہے وہ ایریا. جہاں تک یہ سی پیک کی، اب تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تو چائنیز اب اپنا سفارت خانہ کھول رہے ہیں، کونسلیٹ کھول رہے ہیں ایک، اور اسی طریقے سے سکردو کے ایئرپورٹ کو بھی بڑا کر کے تو وہاں تو اب چائنا کی ایئر فورس بھی اترا کرے گی. تو دن بہ دن جس طرح پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے تو چائنا کا اس ایریے کے اندر پریزنس بڑھ رہی ہے.
जग्गू साहब पूछ रहे हैं कि सर, नाउ चाइना हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप विथ ईरान, will China build gas pipeline to China through Pakistan and Gilgit area? Is it possible? पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, पॉसिबल होगा, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में रशिया से अभी गैस ले रहे हैं चाइना वाले। एक ये एजम्पशन है, सुशीला सिंह पूछ रही हैं कि what will happen after the assassination of Imran Khan? Will it lead to a big civil war in Pakistan? सिविल वॉर तो पाकिस्तान तो सिविल वॉर के धाने पे खड़ा है, वो तो असैसिनेशन की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि लड़ाई तो सिविल वॉर की तरफ ही जा रही है। और जब किसी खिते के अंदर टोटली क्यास हो, लॉलेसनेस हो और कोई जो है वो ना किसी ऑर्डर को फॉलो ही ना कर रहा हो, स्टेट की रिट ही ना हो। आप देखें ना, इमरान खान को ही ले लें, असैसिनेशन की क्या जरूरत है? आप पूरी जो हुकूमत है वो लगी हुई है, इतनी अदालतें उसको वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं, एक कोर्ट जारी करता है, दूसरा उसको स्ट्राइक डाउन कर देता है। और मतलब यह कि अमलन जो है वो तो पाकिस्तान में तो सिविल वॉर किसी वक्त भी है स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि सिविल वॉर के जो सारे लवाजमात होते हैं ना कि किसी खिते के अंदर क्या हालात हों तो उस वक्त सिविल वॉर पॉसिबल है, वो सब चीजें वहां पाकिस्तान में पाई जा रही हैं। और ये कोई, मैं आपको अगेन ये कहूँ कि ये कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सिविल वॉर में मरता कौन है? सबसे ज्यादा लोग ही मरते हैं, आम आदमी मरता है। और आम आदमी की जब मुल्क टूटते हैं तो आम आदमी की मुश्किलात में ज्यादा इजाफा होता है। शौकत भाई, थोड़ा साउथ एशिया से बाहर निकलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि रशिया यूक्रेन वार में वेस्ट ने पूरा जोर यूक्रेन पर रखा है, तो एक तरह से दुनिया में वापस कहा जाता है कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, रशिया चाइना ब्लॉक स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे में हमने एक चीज देखी कि सऊदिया ईरान के पीस एग्रीमेंट चाइना ब्रोकर कराता है, बीजिंग में उसका एग्रीमेंट होता है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग मसला था जिस पे अमेरिका शायद खुश नहीं है, इजराइल खुश नहीं है। तो और रशिया यूक्रेन वार के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान ने न्यूट्रल एक तरह का हिसाब किताब रखा है। आप इस खित्ते के हवाले से उस रशिया यूक्रेन वॉर और चाइना का अमेरिका से ताइवान के हवाले से इश्यू और इस सारी चीजों में इस खित्ते में कोई बड़ी जंग होती देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि यूक्रेन वॉर का जिस मुल्क को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है वो है चाइना। बाकी तो यूरोप की लीडरशिप ने ना स्टेट्समैनशिप दिखाई और ना ही कोई विजडम दिखाया। जिस मसले को यूरोप वाले खुद से हल कर सकते थे, उन्होंने तो एक मसले को पैदा किया, फिर उसको हवा दे रहे हैं मुसलसल। और रशिया की जो इन्होंने दुश्मनियां पार रखी हैं सरजंग के अहद से, तो उससे तो अल्टीमेट सफरर कौन है? पहले तो यूक्रेनियन उस वॉर का ईंधन बने हुए हैं, और जो फ्लक्स आया हुआ है रेफ्यूजीज का, तो उसकी वजह से पूरे यूरोप की मैशियतें जो है वो मुतासर हो रही हैं। महंगाई आप देखें यूरोप में कहाँ, और पूरे यूरोप गैस खरीदता था रशिया से, और गैस की कीमतें अब कहाँ पहुंच गई हैं। तो सो दैट ये तो एक है, आप कह सकते हैं कि इस जंग को अमेरिका और यूरोप ने एक तरह का इनिशिएट किया, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए कि यूक्रेन के अंदर जो लोगों को समझना चाहिए वो तकरीबन 30% जो रशियन स्पीकिंग आबादी है, जो रशियन नजाद है। और कल तक है, आप कह सकते हैं कि जब सोवियत यूनियन था तो यूक्रेन जो है वो एक तरह का पार्ट था, लेकिन सोवियत यूनियन ने रशिया जो यूक्रेन को यूएन की मेंबरशिप दिलवाई हुई थी, एक सेमी इंडिपेंडेंट कंट्री थी। तो ये जो जंग है इसमें लूजर तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो यूक्रेन के अलावा कोई होगा, लेकिन उसके इम्पैक्ट जो पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं। जहां तक देखें, इंडिया ने एक पॉलिसी, वो किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को सूट करती है। पाकिस्तान तो बाय डिफॉल्ट जो है ना वो न्यूट्रल है, वरना पाकिस्तान की तो वो
रस से तोड़ने वाली ख्वाहिश थी कि भाई हम इसमें कूद पड़े रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में तो एंटी रशिया एक इम्बिडिट वो है, एंटी रशिया और एंटी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो माँ की गोद में पलने वाले बच्चे को भी ये दुश्मनी सिखाई है। लेकिन आस्ता आस्ता लोग देखें, आज तो सारे लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा हैं, तो यकीनन उसमें पाकिस्तानी भी अब अपने दोस्तों और दुश्मनों को पहचानते हैं कि हमारा हकीकी दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। तो अब तो लोग तो वो गम नहीं पाल रहे ना जो हुक्मरानों ने पाल के रखे हुए थे, या वो दुश्मनियां लोगों के दरमियान तो नहीं है। आज अगर इंडिया से कोई शख्स, कोई अदाकार जाता है, कोई शायर जाता है, कोई, तो लोग उसको बहुत वेलकम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में तो ये कबूलियत है, ये नफरत तो नहीं है कि ये इंडिया से आया तो लिहाजा इसको रोटी नहीं देनी है या इसको पानी नहीं देना है, बल्कि लोग तो उसको मुफ्त चीजें देने ऑफर करते हैं। तो सो दैट आवाम में तो ये दुश्मनियां नहीं है, ये हुक्मरानों में, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो उनको ये कुछ करने पे मजबूर करते हैं। अलबत्ता ये है कि जाहिर है जब यूरोप मुतासर होता है तो आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया मुतासर होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बाइंग पावर जो है वो यूरोप में थी। तो अगर यूरोप ही गरीब होगा तो उसके असरात तो पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। जहां तक ईरान की और सऊदिया की एक बेमानी फिरकों की जंग थी या किसी और की जंग अपने साथ उन्होंने वो की हुई थी, तो आप देखिए कि मतलब यह है कि चाइना ने रोल अदा करके तो उनके ताल्लुकात बहाल करा दिए। कोई और मुसलमान मुल्क तो ये नहीं कर सका ना, और ना ही कोई यूरोप का मुल्क कर सका। और फिर बात यह है ना कि यूरोप ने जो ईरान पे गैर जरूरी पाबंदियां लगा के, देखा वहां लोग बसते हैं, ईरानी नेशन बसती है जिसकी अपनी एक सदियों पुरानी तारीख है। तो अगर आप में इन पॉलिसियों को कंटिन्यू रखेंगे तो अल्टीमेटली खितों के अंदर रियलाइजेशन तो बढ़ेगी, तो गलत पॉलिसियों की तो कोई हमायत नहीं करेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस ये एक तरह की शुरुआत है, और इसका पाकिस्तान की सोसाइटी पे या दीगर जगहों पे असर ये पड़ेगा कि फिरका वारियत है कि जो दीवारें सऊदिया ने और ईरान ने खड़ी की हुई थी और हर फिरका दूसरे फिरके को निशाना बंधे हुए था, शायद उसमें कुछ कमी आई। हम तो इसमें ये पहलू, मुस्बत पहलू देखते हैं। और ठीक है, दो मुल्क आपस में जो है, आपको पता ही है कि ईरान जो है वो दुनिया में नंबर 1 है गैस के ज़खायर में। तो उन ज़खायर से खिते के लोग फायदा उठा सकते थे, उठा सकते हैं। शौकत भाई, कल्याण गोशेद जी पूछ रहे हैं, हेलो शौकत सर, यूएसए लॉस्ट देयर स्टेक्स ओवर पाकिस्तान बिकॉज चाइना's influence increasing at present despite CPEC failed. आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि ऐसा अभी नहीं है, ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो प्रो अमेरिकन है और उसको अमेरिका से ज़्यादा उनकी उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, चाहे वो दिफा के नाम पे हूँ या किसी एतबार से भी। और चाइना ठीक है, लेकिन चाइना के करीब जब पाकिस्तान गया तो उस वक्त असल में ये तो यूएस पॉलिसी थी, ये कोई पाकिस्तान ने अपने तय ये फैसला थोड़ा किया था। पाकिस्तान तो डे फर्स्ट से ही सोवियत एंटी सोवियत ब्लॉक में रशिया अमेरिका का इत्यादी था। तो जाहिर है कि इन ताल्लुकात को, और ये सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका की पॉलिसी थी कि चाइना को या तो न्यूट्रलाइज किया जाए या चाइना को अपने साथ मिलाया जाए। तो उन्होंने चाइना को अपने साथ सरजंग के पूरे आयत के अंदर चाइना जो है वो अमरीकी इत्यादी रहा है, अगेंस्ट रशिया रहा है। इवन जो इनकलाब सौर था अफगानिस्तान में, उसमें तो चाइना ने जो है वो मुल्लाओं की सपोर्ट की, उसमें तो उन कम्युनिस्टों की सपोर्ट नहीं की है। तो सो दैट मतलब यह है कि आज अमेरिका जो है वो अपनी कुछ रॉन्ग स्ट्रेटेजीज की वजह से वो डे बाय डे बैक फुट पे जा रहा है। और चाइना
نے اس سے فائدہ اٹھایا رشیا کے ساتھ مل کے, اور ظاہر ہے کہ رشیا میں تو یہ کیپیبلٹی ہے لیڈرشپ کی کہ وہ دنیا کو امریکہ کے مقابلے میں ایک متبادل لیڈرشپ دے سکتی ہے. اس کے معاشی مسائل ہیں, لیکن امریکہ کو رشیا کے ساتھ اپنے تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ یوکرین کو استعمال کرنا. اور اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے, فرض کریں کہ لیبیا کے اندر جو کچھ امریکنز نے کیا, عراق کے اندر جو کچھ کیا, اور ملکوں کے اندر جو کیا, تو اس کے تو آفٹر جو تھاٹس تو لوگوں میں آئیں گی نا کہ بھئی امریکہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. وہ عراقی جو ایک پوش لائف گزار رہے تھے صدام حسین کے دور میں, ٹھیک ہے وہ ڈیموکریسی نہیں تھی, ڈکٹیٹرشپ تھی, ایک پارٹی کا رول تھا, لیکن عراقیوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, رہائش کے اعتبار سے ہر طرح کی سہولت میسر تھی. آج آپ نے عراقیوں کو بغیر بنا دیا. لیبیا جو ہے, جو آپ نے صرف یہ کہ لیبیا کرنل قذافی جو ایک بلاک بنا رہا تھا افریقن یونائٹڈ افریقہ کا, آپ نے اس خوف کی وجہ سے ایک ملک کو جو جن کی لائف جو ہے وہ ایک مقبول لائف تھی, اور وہ یعنی لیبینز جو ہے وہ امیر قوموں میں ان کا شمار ہوتا تھا, آج ان کی حالت کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھئی انسان ہے یہ نا, انسان تو سوچتا ہے نا کہ کس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, کس نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا, کس نے انہیں ایک جنگ کا ایندھن بنایا, اور کون ہے جو ان کے بچاؤ کے. اب آپ دیکھیں نا کہ کتنا سیریا جو ہے کتنا خوبصورت ملک تھا, ایک ہسٹوریکل کنٹری تھی. آپ نے ساری تاریخی چیزوں کو تھرو ریبلز جو ہے, تھرو ملیٹنٹ جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھے, ان کے ذریعے آپ نے پورے اس خطے کو کتنا اپسٹ کیا. تو ڈیفینیٹلی امریکہ کی باقی ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود بھی کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے کنسرن ہے, لیکن جو کچھ آپ نے اس خطے کے اندر کیا ہے تو وہ تو پوری دنیا پہ اس کے اثرات پڑے ہیں نا. لوگ پوری دنیا میں غریب ہوئے ہیں, مڈل ایسٹ میں اس جنگ کی وجہ سے لوگ غریب ہوئے ہیں, بے روزگار ہوئے ہیں. جہاں مواقع تھے لوگوں کو جا کے پیسے کمانے کے, آپ نے ان کے لیے دروازے ہی بند کروا دیے. عزیز دوستوں, شوکت بھائی صبح سویرے سے یو این میں تھے اور ابھی ہمیں انہوں نے ٹائم دیا ہے. آپ کے سوالات تو بہت سارے ہیں, اس لیے میں اب یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گا اپنے ایک آخری سوال کے ساتھ, کیونکہ اب شوکت بھائی پورا دن لگے ہوئے ہیں تو اب تھوڑا ہمیں ان کو آرام دینا ہے. شوکت بھائی, ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ پاکستان کا جتنا بھی پانی ہے وہ کشمیر اور گلگت بلتستان سے آتا ہے, اور اسی پانی سے میجورٹی الیکٹریسٹی بھی پیدا ہوتی ہے جو پنجاب بھر کو چلتی ہے. لیکن یہی چیزیں الیکٹریسٹی اور پانی کے معاملے میں کشمیر والے بیچارے خود پریشان ہیں, ان کو نہیں مل پاتا. ابھی پرائم منسٹر نریندر مودی جی نے بھی ایک ہنٹ دیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960s میں سائن ہوئی تھی اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, وہ غلط ٹریٹی تھی. اس سارے پانی والے ایشو کو اور کشمیر کے بیک گراؤنڈ میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر میں نے آپ کو نے بتایا تھا کہ آج کا جو پی او کے اندر گلگت بلتستان کے اندر ایک پاپولر نعرہ ہے, دریا ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور ہیں, وسائل ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور, زمین ہماری قبضہ تمہارا نامنظور. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ریاست جموں کشمیر کے مطلب سندھ جو ہے وہ اسکردو سے آتا ہے, اور اسی طریقے سے باقی تو 5 دریا جو ہے وہ تو یہ جو ٹریٹی جس کو سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے, تو ہماری تو ریزرویشنز ہمیشہ رہی ہیں کہ انڈیا کے پاس ریاست جموں کشمیر کے رولرز نے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ تھا انویڈرز کو سے ریاست جموں کشمیر کو پاک کرنا اور ریاست جموں کشمیر کو ری یونیفائی کرنا. آپ نے تو ریاست جموں کشمیر کے وسائل پہ سودے شروع کر دیے. تو یہ تو ہے, اگر اس کو وہ
دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو دیکھنا چاہیے. اصل میں جس جگہ بیٹھا ہوں تو یہاں کوئی روشنی نہیں. اب وہ پہلے تو سورج کی تھی تو، اور کچھ مہمان بھی ہمارے، کچھ بلوچ دوست بھی آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، انڈیا وہ جو ہے وہ اپنے اپنے ریکنسیڈر کرنا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور اس کو ٹریٹی آف ایکسیشنز کی جو انگریڈینٹس ہیں اس کو آنر کرنا چاہیے. اس کو پیو کے کوئے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں نا، سری نگر کے اندر اگر ایک مرغا مرتا ہے، پاکستان کا پرائم منسٹر اس پہ پریس کانفرنس دیتا ہے. یہاں تو انسان مرتے ہیں. ہماری 13 پارٹیوں کا چیئرمین عارف شاہد صاحب جو ہے وہ دن دہاڑے گیریزن سٹی کے اندر مار دیے گئے، گولیوں سے ان کو بھون دیا گیا، اور ان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی. کبھی کسی انڈین آفیشلز نے دعوے تو وہ کرتے ہیں نا وہاں ادھر بیٹھ کے کہ جی وہ جی ہمارا ہے پی او کے، تو ریاست جموں کشمیر ہمارا ہے، تو یہ ہے تو وہ. لیکن یا تو آپ زمین کی بات کریں پھر انسانوں کی بات نہ کریں. اگر انسانوں کی بات کرتے ہیں تو کبھی آفیشیلی انڈیا کے فورن منسٹر نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ عارف شاہد کے قتل کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے؟ تو چھوڑیے ان باتوں کو جو ہے نا، وہ یہ both the governments playing with the Kashmiris. تھینک یو شوکت بھائی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا، اور آج آپ کا بڑا مصروف دن تھا یو این میں بھی، لیکن تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو جناب، تھینک یو. بہت شکریہ جی. عزیز دوستوں، آپ نے سنی شوکت کشمیری صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت. دیکھیں، ہر آدمی جو سن رہا تھا اس کا اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ایگری کرنا نہ کرنا یہ آپ کا اپنا چوائس ہے. لیکن بہرحال شوکت کشمیری صاحب کشمیریوں کی ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور کشمیریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، جہاں پہ آئی ایس آئی بیکڈ کشمیری ایک زمانے سے پاکستان کی سپورٹ میں اور انڈیا کے خلاف ایک کیمپین چلا رہے ہیں. وہاں پہ وہ کشمیر کی جینیون آواز، خاص طور پہ پی او کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جیو پولیٹیکل اور پاکستان انڈیا ساؤتھ ایشیا کے ایشوز پہ بھی کافی نظر ہوتی ہے اور اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. شوکت بھائی کا مہربانی کہ وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کیپ سپورٹنگ.